नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत मुबारक ज़िक्र चल रहा है हज के बारे में। दूसरा पारा सूरत बकरा। लफ्ज़ी तर्जुमा। सुम्मा फिर अफ़ीज़ु वापस लौटो, मिन हाइसु जहाँ से अफ़ाज़ा वापस लौटते हैं, अन्नासु लोग, वस्तग़फ़िरुल्लाह और बख्शिश मांगो अल्लाह से। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम बहुत बख्शने वाला बहुत रहम करने वाला है। फरमाया फिर इस जगह से वापस आओ जहाँ से सब लोग वापस आएँ और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। बेशक मज़कूरा बाला तरतीब के मुताबिक अरफात जाना और वहाँ वकूफ़ करके वापस आना ज़रूरी है, लेकिन अरफात चूँकि हरम से बाहर है इसलिए कुरैश मक्का अरफात तक नहीं जाते थे बल्कि मुज़दलिफ़ा ही से लौट आते थे। चुनाचे हुक्म दिया जा रहा है कि जहाँ से सब लोग लौट कर आते हैं वहीं से लौट कर आओ, यानी अरफात से। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि कुरैश और इनके हम मज़हब मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ किया करते थे और अपने आप को हम्स के नाम से मौसूम किया करते थे, जबकि दीगर तमाम अरब अरफात ही में वकूफ़ किया करते थे। जब इस्लाम आया तो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप भी अरफात जाएं और वहाँ वकूफ़ करें, फिर वहाँ से वापस आएं। इस आयत यानी फिर इस जगह से वापस आओ जहाँ से सब लोग वापस आएं, उसके यही मानिए जो भी हमने आयत पढ़ी। सैयदना जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे और कुरैश ये गुमान कर रहे थे कि आप मशर हराम के पास जाकर ठहरेंगे, जिस तरह कुरैश अय्याम जाहिलियत में ठहरा करते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशर हराम से आगे बढ़ गए, यहाँ तक कि आप अरफात में पहुँच गए। वहाँ आपने देखा कि आपके लिए निमरा में खैमा लगाया गया है। आप उतरे और इसमें क़याम किया। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों को अरफा के दिन से ज़्यादा दोज़ख से आज़ाद करे। इस दिन अल्लाह बहुत नज़दीक हो जाता है, फिर फरिश्तों के सामने अपने इन बंदों पर फ़ख्र करता है और फरमाता है, ये लोग क्या चाहते हैं। गोया अल्लाह ताला के पूछने से मकसद ये होता है कि वह अपने बंदों को माफ़ कर दे। सुभान अल्लाह। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए हज किया फिर दौरान हज में ना कोई बुरी बात की और ना कोई गुनाह की, तो वो हज करके इस तरह बेगुनाह होकर लौटता है जिस तरह वो इस दिन था जिस दिन इसकी माँ ने इसे जना था। सुभान अल्लाह। फ़ाइज़ा पस जब क़ज़ाई तुम पूरा कर चुको तुम मनासिकाकुम अपने हज के अहकाम, फ़ज़्कुरुल्लाह तो याद करो अल्लाह को, का ज़िक्रिकुम जैसा कि तुम याद करते हो आबाअकुम अपने बाप दादा को, और यहाँ अशद्दा उससे भी ज़्यादा ज़िक्रा याद करना। फ़मिनन नासी पर बस लोगों में से मन यकूलु जो कहता है रब्बना ए हमारे रब, आतिना दे हमको फिर दुनिया में, वमा और नहीं है लाहू उसके लिए फिल आखिराती आखिरत में मिन खलाक कोई भी हिस्सा। वमिनहुम और मन यकूलु जो कहता है रब्बाना ए हमारे रब, आतिना अता फरमा फिर दुनिया में हसनतन नेकियां भलाइयाँ, वफिल आखिरात और आखिरत में भी हसना भलाइयाँ, वाकिना और हमको बचा अज़ाबन्नार आग के अज़ाब से। आमीन सुम्मा आमीन। उलाइका यही वो लोग हैं लहुम जिनके लिए नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा उसमें से कसबू जो उन्होंने कमाया, वल्लाहु अल्लाह सरीउल हिसाब बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। बेशक
فرمایا پھر جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو، اپنے باپ دادا کو تمہارے جیسے تم یاد کرنے کی طرح، بلکہ اس سے بڑھ کر یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہر وقت ہمارے ہونٹوں پر رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اتنی خوبصورت یہ دعا ہے کہ اس کو پورے حج میں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ عرب کے جو لوگ تھے حج سے فراغت کے بعد منی میں میلہ لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منڈوانے، طواف کعبہ اور سعی صفا اور مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو 3 دن منی میں قیام کرنا ہے تو وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو، جیسے جاہلیت میں تم اپنے آباء کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ بہرحال اب جو ہیں آباء و اجداد کا تذکرہ اور اس پر فخر کرنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ سیدنا عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ عاجزی اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ استغفار اور کثرت ذکر کی نصیحت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کی طرف توجہ دلائی، اس لیے کہ کثرت دعا کرنے اور ذکر کرنے کے بعد دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے، اور ان لوگوں کی مذمت کی جن کی زندگی کا مقصود اول دنیا کا حصول ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی تعریف کی جن کا مطمع نظر آخرت کی کامیابی اور جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنا ہے۔ اگلی آیت میں مذکور دعا میں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی جمع کر دی گئی ہے اور ہر شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ دنیا میں بھلائی ہر دنیاوی خیر کو شامل ہے، یعنی مال، اولاد، ایمان اور ہر طرح کی خیر جو کسی بھی انسان کی ضرورت ہے اس چھوٹی سی دعا میں، اور پھر آخرت میں بھلائی کی سب سے اعلیٰ شے یعنی اللہ کی رضا اور دخول جنت ہے، یعنی جنت اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اور احادیث میں اس دعا کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عادت فرمائی جو پرندے کے ننھے بچے کی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا یا سوال کیا کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا ہاں، میں یہ دعا کیا کرتا تھا اے اللہ تو نے مجھے جو آخرت میں سزا دینی ہے وہ دنیا ہی میں دے دے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تمہیں اس کی استطاعت اور طاقت کہاں؟ تم نے یہ دعا کیوں نہ کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجرہ اسود کے درمیان یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار،
کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو قسموں کے لوگ ذکر فرمائے ہیں، صرف دنیا میں بھلائی طلب کرنے والے اور جو دوسرے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی طلب کرنے والے۔ تیسری قسم کے لوگ یعنی صرف آخرت میں بھلائی طلب کرنے والے ذکر نہیں فرمائے کہ جو دنیا میں بھلائی نہ مانگتے ہوں، کیونکہ اسلام ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کے لیے دنیا ترک کرنا پسند نہیں کرتا اور نہ ہی دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کشی کی اجازت دیتا ہے۔ جب سے مسلمانوں میں ہندو سادھوؤں اور نصرانی راہبوں کی تقلید میں ترک دنیا کا رجحان پیدا ہوا تو انہوں نے جہاد چھوڑا، دنیاوی علوم سے کنارہ کش ہوئے اور ہر چیز میں غیروں کے غلام بن گئے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے، آمین ثم آمین۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، فمن پس جو تعجل جلدی کرے فی یومین 2 دنوں میں، فلا پس نہیں اسما گناہ علیہ اس پر، فمن اور جو تاخرا ٹھہر جائے، فلا پس نہیں اسما گناہ علیہ اس پر، لمن اتقی اس کے لیے کہ جو ڈرے، واتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم بے شک تم، الیہ اسی کی طرف تحشرون جمع کیے جاؤ گے، بے شک۔ فرمایا اور اللہ کو چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو، پھر جو 2 دنوں میں جلد چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس شخص کے لیے جو ڈرے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور یہاں اس آیت سے مراد جو ہے وہ اشرام ایام جو تشریق ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، ان میں ذکر الہی یعنی بآواز بلند تکبیرات مسنون ہیں، صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ ہر وقت تکبیرات پڑھی جائیں۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں مجھے اور اوس بن الحد سان کو بھیجا کہ ہم یہ اعلان کریں کہ بے شک جنت میں سوائے مومن کے کوئی داخل نہیں ہوگا، اور یہ کہ مینا کے ایام کھانے اور پینے کے ایام ہیں۔ 2 دن یا 3 دن میں کنکریاں مارنا ہو یا کوئی بھی اور نیکی کا کام ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو اخلاص مطلوب ہے۔ کسی بھی کام میں ریاکاری میدان محشر میں رسوائی کا باعث ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمام شرکاء سے زیادہ شرک سے بیزار ہوں۔ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نیکی لوگوں کو سنائے گا، اللہ بھی اس کی وجہ سے پہنچنے والی ذلت کا حال لوگوں کو سنائے گا۔ استغفار۔ اور جو شخص لوگوں کو اپنی نیکی دکھائے گا، اللہ بھی اس کی وجہ سے پہنچنے والی ذلت کو تمام لوگوں کو دکھائے گا، یعنی میدان محشر میں ریاکار آدمی کی بڑی رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے عیب سے محفوظ رکھے، اس بری صفت سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔